खुदावंद यसु मसीह के बाबरकत जलाली और लातब्दील नाम में एक बार फिर मेरे तमाम देखने वाले नाजरीन को शहाना की जानिब से, मिरातुन्निसा की सारी टीम की तरफ से और हमारे आज की स्पेशल स्पीकर सिस्टर एस्टर सरवर के साथ हम आपको खुशामदीद कहते हैं और सलाम पेश करते हैं। जिस तरह नाजरीन आप हमेशा हमारे तकरीबन सारे ही स्पीकर से वाकिफ़ हैं, बल्कि हो चुके हैं, आज जिस स्पेशल गेस्ट को हमने अपने इस प्रोग्राम में मदऊ किया है, उनका ताल्लुक़ जिस तरह पिछले हमारे स्पीकर्स का भी ताल्लुक़ टीचिंग के शोबे से रहा है, आज जिस हस्ती को हमने अपने इस क्रिसमस स्पेशल में मदऊ किया है, उनका भी ताल्लुक़ टीचिंग के ही शोबे से है और काफ़ी अरसे से वो इस शोबे से वाबस्ता हैं और खुदावंद की खिदमत भी कर रही हैं। एक मुनफरिद तोड़ा खुदा ने उन्हें दिया है, वो किताबों को ट्रांसलेट करती हैं। बहुत ही खूबसूरत शोबा, किताबें जो कि एक बेहतरीन दोस्त हैं। बाकी की खिदमत भी उनसे जानेंगे कि वो कब से इस खिदमत में हैं और खुदावंद उन्हें कहाँ कहाँ पर किस तरह इस्तेमाल करता है। उसके बाद बाकायदा अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। खुश आमदीद सिस्टर। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया और मेरी जानिब से तमाम नाजरीन को हैप्पी क्रिसमस। जी सिस्टर, कुछ अपने बारे में बताइए, कुछ अपनी खिदमत के बारे में और कब से आप टीचिंग के शोबे से वाबस्ता हैं वो भी बताइए। मैं तकरीबन 1997 से इस शोबे से मुंसलिक हूँ और 2002 से मैंने ट्रांसलेशंस करना शुरू की हैं और ये खिदमत खुदा ने मुझसे ली। तो जैसे होता है ना कि आपकी बुलाहट बाज़ दफ़ा आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलती है कि ये मेरी सलाहियत है, तो मुझे इसे खुदा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मुझे खुदा ने मेरी सलाहियत से आगाह किया रफ्ता रफ्ता कि मैं उसके लिए दूसरे जो ज़ुबानों में लिखी किताबें हैं जो हमारे मुल्क के अवाम के लिए बहुत ही कारआमद हैं, तो उनकी ज़ुबान में यानी उर्दू ज़ुबान में ट्रांसलेट करती हूँ। बहुत खूबसूरत बात है। सिस्टर, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और प्रोग्राम का नाम है, मेरे तमाम देखने वाले नाजरीन के लिए मैं बताती चलूँ, खुदावंद यसु मसीह का नस्बनामा और ख़वातीन। बहुत ही खूबसूरत नाम और यकीनन नाजरीन जब आप इस प्रोग्राम को देखेंगे तो आप बहुत बरकत पाएंगे, जिस तरह मैंने इस प्रोग्राम की तैयारी में बरकत पाई। इस हवाले से सिस्टर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इमैनुअल जो अपने लोगों को निजात देने के लिए आए थे, तो इस मौके पर मजूसियों का जो किरदार है वो क्या अहमियत का हामिल है, इस बारे में आप हमें बताएं। मैं मजूसियों के बारे में बताने से पहले इस लफ्ज़ की तशरीह करना ज़रूरी समझती हूँ। तो मजूसियों के हवाले से हमारे यहाँ बहुत सारे किस्से मशहूर हैं कि वो 3 थे या वो बादशाह थे। इम्कान गालिब है कि जिन इलाक़ों से मजूसी आए थे वो आज के दौर में ईरान, इराक़, सऊदी अरब या यमन के इलाके हैं और लफ्ज़ मजूसी यूनानी ज़ुबान के लफ्ज़ मैगोस से लिया गया है, जहाँ से अंग्रेज़ी लफ्ज़ मैजिक अख्ज़ किया गया है, जबकि लफ्ज़ मैगोस खुद फ़ारसी ज़ुबान के लफ्ज़ मैगुपति से माखूज़ है। मजूसी एक लक़ब है जो कि फ़ारसियों के कदीम मज़हब ज़रतिश्त के काहिनों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिन्हें आज के दौर में नजूमी कहा जाता है। ये लोग बहुत मालदार और अमीर हुआ करते थे और अपने मुल्क में इन्हें बहुत ज़्यादा आला मकाम हासिल होता था। मजूसी मजहबी बुनियादों पर सितारों की चाल ढाल का जायज़ा लिया करते थे और जब यसू की पैदाइश पर उन्होंने एक मुनफरिद सितारे को आसमान पर देखा तो वो समझ गए कि ये किसी ख़ास हस्ती की पैदाइश की तरफ इशारा कर रहा है। वो जान गए थे अपने इल्म की बुनियाद पर कि ये बादशाह इसराइल के इलाके का है। तो बाइबल बताती है कि उन्होंने सितारा पूरब में देखा और फिर अपना सफ़र शुरू किया, यानी मशरिक़ में देखा था और फिर सितारे की रहनुमाई में उन्होंने यहूदिया की तरफ अपना सफ़र शुरू किया। उन्होंने अपने इल्म नजूम के मुताबिक ये जान लिया कि वो बादशाह इसराइल में पैदा हुआ है, जिसकी तलाश करना काबिल कदर है। इन मजूसियों ने पूरे दिल से यसू को तलाश किया। इसके अलावा उन्होंने कीमती तोहफ़े भी साथ लिए क्योंकि वो बादशाह से मिलने जा रहे थे और वो चाहते थे कि वो पूरे दिल से उसकी परस्तिश भी करें। यहाँ तक कि उन्होंने जब आके हेरोदीस बादशाह से पूछा तो उससे लक़ब भी दे दिया कि यहूदियों का बादशाह, और यही वो लक़ब है हम देखते हैं कि जो कि यसू की मसलूबियत के वक्त उनके सलीब के ऊपर कतबा भी लिख कर लगाया गया था। हमें
مجوسیوں کے ایمان، ان کی بصیرت، پورے دل سے ان کی تلاش اور اس بادشاہ کی پرستش کرنے پر حیرانگی ہوتی ہے۔ اگر ہم کلام مقدس پر غور کریں تو ہمارا خدا بھی حیرانیوں کا خدا ہے، لیکن آج کل کے دور میں یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہماری کلیسیاؤں میں سے حیرانگی کا یہ عنصر تقریباً غائب ہو چکا ہے۔ مجوسیوں کا کردار روحانی اہمیت کا بھی حامل ہے۔ ذرا سوچئے کہ انہوں نے یسوع المسیح کی تلاش کے لیے دور دراز علاقے سے سفر شروع کیا، اور اس دور کا سفر آج کے دور کے سفر کی طرح کوئی آسان نہیں ہوتا تھا۔ بالکل، انہوں نے سفر کی کئی طرح کی صعوبتیں اور خطرات بھی برداشت کیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ غیر اقوام سے ہوتے ہوئے المسیح کو دیکھے بغیر ہی وہ اس پر ایمان لے آئے تھے۔ اور اس صورت میں جبکہ فقیہ اور فریسے جو کتاب مقدس کو جانتے تھے اور مختلف پیشن گوئیوں سے یہ جان چکے تھے کہ یہودیوں کا بادشاہ کہاں پیدا ہونا چاہیے تھا، اور وہ ایمان نہیں لائے تھے کہ وہ واقعی آنے والا مسیح ہے، لیکن وہ مجوسی جو دور دراز کا سفر کر کے آئے اور غیر اقوام سے تھے، وہ اس بات پر ایمان لے آئے تھے، جبکہ اس طرف مائل ہونے کے لیے انہوں نے کسی طرح کی کوئی تعلیم بھی حاصل نہیں کی تھی، لیکن جیسے ہی انہوں نے بچہ کو اس کی ماں مریم کی گود میں دیکھا تو اسے بادشاہ تسلیم کرتے ہوئے کتاب مقدس بیان کرتی ہے کہ انہوں نے اس کے آگے گر کر سجدہ کیا، اور پھر ایمان کو ظاہر کرتے ہوئے اپنے لائے ہوئے قیمتی تحائف بھی اس کے حضور میں پیش کر دیے۔ آپ کے سوال کا جو تعلق ہے کہ نجومیوں کا یسوع المسیح کی پیدائش سے کیا تعلق ہے، تو مقدس متی جب یہ واقعہ لکھ رہے تھے تو کثیر تعداد میں غیر اقوام سے لوگ مسیحت میں شامل ہو رہے تھے، لہٰذا یسایہ نبی کی پیشن گوئی کے مطابق اور قومیں تیری روشنی میں آئیں گی اور سلاطین تیرے طلوع کی تجلی میں چلیں گے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لمحہ مجوسیوں کی آمد سے ہی شروع ہو گیا تھا اور بہتے دریا کی مانند آج تک جاری ہے۔ کیا خوبصورت آپ نے لفظوں کے موتی پرو کر جو ہے وہ بیان کیا ہے، اور یقیناً ناظرین میں نے بہت ساری باتیں اس پہلے ہی سوال میں سیکھی ہیں، اور بہت خوبصورتی کے ساتھ اور بہت نئی باتیں آج ہم نے اپنے اس پروگرام میں سیکھی ہیں۔ اگلا سوال سسٹر میں کرنا چاہوں گی آپ سے، جس طرح ہم سنتے ہیں اپنی فیملی میں سنتے ہیں کہ کوئی امید سے ہے یا کوئی خوشخبری ہے تو ہم جاتے ہیں ملنے، اور موقع کی مناسبت سے جانا بھی چاہیے، ہم اسے مبارکباد دینے جاتے ہیں یا اسے کانگریٹس کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اس طرح سے۔ تو آپ یہ مجھے سسٹر بتائیں کہ جس طرح اپنی رشتہ دار الشبہ کے حاملہ ہونے کی خبر سن کر مقدسہ مریم ان کی طرف جاتی ہیں اور وہ سفر طے کرتی ہیں، تو کیا اس دور میں کیا اس طرح کی کوئی روایات تھی کہ ہم جب اس طرح کی کوئی خوشخبری سنیں تو جایا جائے وہاں پر؟ آپ کے سوال کے جواب دینے سے پہلے جی میں تھوڑا سا ان دونوں کے رشتے کے حوالے سے ہاں جی، بات کرنا چاہوں گی، اور اس خبر کے بارے میں بھی۔ اس حوالے میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت مریم کو تو فرشتہ نے جب خبر دی تو بتا دیا کہ تیری رشتہ دار الشبہ کے بھی چھٹا مہینہ ہے، لیکن کتاب مقدس میں ہمیں کہیں بھی یہ نہیں ملتا کہ الشبہ کو بھی فرشتہ نے خبر دی ہوگی۔ ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو پھر کیسے انہوں نے یہ جان لیا کہ مقدسہ مریم ماں بننے والی ہیں، اور کیوں کر انہوں نے یہ کہا کہ یہ فضل مجھ پر کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے گھر آئی؟ تو میرے خیال میں اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے بی بی مریم کو فرشتہ نے خواب میں یہ دکھائی دیا یا ظاہر کیا ان پر کہ تیری رشتہ دار الشبہ کے بھی چھٹا مہینہ ہے، تو جب الشبہ کے بارے میں خبر پھیلی تو ہو سکتا ہے فرشتہ نے ان کو بھی یہ بیان ہاں کیا جی ہو۔ بالکل ہو سکتا ہے۔ مقدسہ مریم تقریباً 100 میل کا فاصلہ طے کر کے اپنے کزن بیبی الشبہ سے ملنے کے لیے گئیں۔ مقامی روایات کے مطابق یہ دونوں رشتہ دار کسی شہر میں نہیں ملی تھیں، کیونکہ یہودی روایت، جیسا کہ آپ نے سوال کیا، یہ واقعی یہودی روایت ہے کہ تقریباً 5ویں مہینے تک صرف قریبی گھرانے کو بتایا جاتا تھا، باقی رشتہ داروں کو نہیں بتایا جاتا تھا۔ تو جب فرشتہ نے خبر دی تو تب تک وہ ٹائم پیریڈ بھی پورا ہو چکا تھا۔ ابھی بھی تو اکثر ہم سنتے ہیں کہ تیسرے مہینے کے بعد پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ ایکسپیکٹڈ ہے، اس طرح سے۔ تو اسی حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ رشتہ دار دونوں جو بی بی مریم اور بی بی الشبہ یہ کسی گاؤں میں ہی ملی ہوں گی، کیونکہ کتاب مقدس میں بھی لوکا کے پہلے باب اس کی 40ویں اور 41ویں آیت کے مطابق بی بی الشبہ نے 5ویں مہینے تک اپنے آپ کو چھپا کر رکھا تھا۔ تو یہودی روایات کی روح سے قریبی گھرانے کے علاوہ، جیسا میں نے پہلے بتایا، باقی خاندان کو 5ویں مہینے سے پہلے خبر نہیں دی جاتی تھی۔
لہٰذا اس خبر کے سننے کے بعد چونکہ اتنا لمبا سفر طے کر کے مقدسہ مریم گئی تھیں، تو مقدسہ مریم ان کے ساتھ 3 ماہ تک رکی تھیں، اور مقدسہ مریم کے جانے سے ایک تو ان کے ایمان کی تقویت ہوئی، جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ روح القدس سے بھر گئیں، اور جب وہ موجودگی تھی، اور چونکہ وہ مقدسہ مریم یسوع المسیح کی والدہ تھیں، تو وہ گھر ان کا پورا جلال سے بھر گیا تھا۔ بالکل۔ مقدسہ مریم اور بی بی الشبہ دونوں میں ایک چیز بڑی مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ دونوں ہی فرشتے کے پیغام کے مطابق بیٹوں کو جنم دینے والی تھیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی یہودی روایات ہیں جن پر میں سمجھتی ہوں کہ نہ صرف حاملہ خواتین بلکہ تمام مسیحی خواتین کو ان پر عمل کرنا چاہیے۔ وہ پوائنٹس میں تھوڑے سے بتانا چاہوں گی۔ جی بالکل۔ خواتین اپنے حمل کے پورے عرصے کے دوران اپنا زیادہ تر وقت دعا، بندگی، شریعت اور خصوصاً مزامیر پڑھنے میں گزارتی تھیں۔ اور یہ تو آپ پرانی وہ باتیں کر رہی ہیں جو نہیں، میں نے بتایا نا، یہ آج بھی روایات جاری ہیں، یہودی ان روایت پر آج کے دور میں بھی عمل کرتے ہیں۔ بڑی ویسے خوبصورت بات ہے، مگر اگر آپ آج کے دور میں دیکھیں، اگر ناظرین ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو ٹائم نہیں گزرا تو آپ نے مووی لگا لی، ٹائم نہیں گزرا تو آپ نے کہیں آؤٹنگ کے لیے چلے گئے، صحیح، یا آپ کی طبیعت میں کچھ بوجھل پن ہے، آپ کی طبیعت تھوڑی سی گڑبڑ ہو رہی ہے، آپ کا دل عجیب ہو رہا ہے تو آپ واک پہ نکل گئے، یا آپ نے کوئی مووی دیکھ لی۔ اسی طرح کا ہو رہا ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب بہت کم ہے جو بیٹیاں بہنیں جو بزرگوں کی بات سن کر کلام کی طرف رجوع کریں، اور پھر اس کے بعد خدا کتنے بڑے بڑے سورماؤں کو خدا نے پیدا بالکل کیا ہے۔ یہی بات میں کہنا چاہوں گی کہ ہم آج بھی اگر دیکھیں تو پوری دنیا پر اسرائیلیوں کی ایک طرح سے حکومت ہے، کیونکہ فائنینس ان کے ہاتھ میں ہے۔ بالکل۔ تو یہی ساری چیزیں ہیں، اگر ہم کلام مقدس کو اپنی زندگی میں شامل رکھتے ہیں تو یقیناً خدا ہمیں برکات سے نوازتا ہے۔ سسٹر، یہاں پر میں آپ کو روکنے کی جو ہے وہ جسارت کرنے لگی ہوں۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک پروگرام دیکھا تھا ٹی وی پر، مارننگ شو میں لائیو آ رہا ہوتا ہے پروگرام، تو اس میں ایک جو ہوسٹ تھیں وہ اسرائیل کی ان بیٹیوں کے بارے میں بڑی ڈیٹیل سے بتا رہی تھیں، اور میں یہ سمجھتی ہوں چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو، ہمیں ان کی پازیٹیو باتوں کو لے لینا چاہیے۔ اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ ہم خدا کی باتوں کو کس طرح سے سیکھ سکتے ہیں۔ وہ جب یہ باتوں کو بتا رہی تھیں تو میں اپنی پریگننسی کے ٹائم کو یاد کر رہی تھی، اور میں سوچ رہی تھی کہ میں نے کہاں کہاں پر کوتاہی کی ہے، میں نے کیوں نہیں ان باتوں کو فالو کیا۔ اگر میں نے نہیں کیا تو ایٹ لیسٹ میری بیٹی ان کو فالو کرے، یا وہ میرے عزیز بہنیں، بیٹیاں جو اس وقت اس امید سے گزر رہی ہوتی ہیں، ہم انہیں بتا سکیں۔ تو اس پلیٹ فارم کے تھرو میں اپنے تمام ان ناظرین کو بتانا چاہوں گی کہ وہ روایت جس طرح بھی آپ بتانا آپ نے شروع کیا، اور میں نے جسارت کی آپ کو روکنے کی، کہ وہ بتا رہی تھی وہ ہوسٹ کہ وہ جب پریگننٹ ہوتی ہیں، خوشخبری ان کو مل جاتی ہے، اس کے بعد وہ باقاعدگی کے ساتھ جو ہے وہ خدا کے کلام کی تلاوت اونچی آواز میں، کیونکہ ہم یہی کہتے ہیں نا کہ بچے کا جب اثر ہوتا ہے، جب وہ بچہ ڈیلیور ہوتا ہے، اس کے نین نقش کس پہ گئے؟ یقیناً تم نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہوگی، یہی، اور وہ یہ ہے بھی حقیقت، میڈیکلی بھی پروفڈ ہے، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ تو جب ہم خدا کے کلام کو اونچی آواز سے تلاوت کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ جو بچہ اس وقت ماں کے اندر موجود ہے اور سب کچھ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے اور محسوس کر رہا ہے، تو وہ چیزیں بعد میں جب بچہ لائیو ہوتا ہے اس کی حرکتوں سے وہ چیزیں ہمیں نظر آنے لگتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اب جب ہم نیگیٹو چیزوں کو کریں گے، دنیاوی چیزوں میں اپنی طبیعت کو لگانے کی، اپنی توجہ کو لگانے کی کوشش کریں گے تو اس بچے میں وہ چیزیں ڈیلیور ہوں گی۔ بالکل صحیح۔ تو آپ بھی پلیز ان بیٹیوں کو اور ان اسپیشلی بہنوں کو ضرور کوئی میسیج دیجیے گا اس جواب کے بعد کہ وہ کس طرح جو ہے نا اپنی ان دنوں کو گزارے تاکہ خدا انہیں بلیسنگ دے، انہیں برکت دے۔ میں پھر سے دوبارہ دہرانا چاہوں گی کہ یہ جو باتیں ابھی میں کہنے جا رہی ہوں، نہ صرف حاملہ خواتین بلکہ تمام مسیحی خواتین اگر ان پر عمل کریں تو یقیناً وہ بہتر طور پر اپنے بچوں کی تربیت کر پائیں گی۔ آمین۔ تو میں دوبارہ سے بیان کرنا چاہوں گی، خواتین اپنے حمل کے پورے عرصے کے دوران اپنا زیادہ تر وقت دعا، بندگی، شریعت اور خصوصاً مزامیر کو پڑھنے میں گزارتی تھی، اور سونے سے پہلے زبور 20 لازمی پڑھنی تھیں تاکہ پیدا ہونے والا بچہ شریعت سے پیار کرنے والا اور روحانی طور پر مضبوط ہو۔ اور ایک اور روایت ہے کہ وضع حمل کے وقت زبور 121 لازمی پڑھا جاتا ہے۔ اس عرصے کے دوران خواتین کو بلا وجہ بحث و مباحثے یا نکمی باتوں میں ملوث ہونے سے منع کیا جاتا ہے، اور خاندان والوں کو بھی یہ تنبیہ کی جاتی ہے کہ کسی بھی بحث و مباحثے میں اس کے ساتھ نہ الجھیں۔
تاکہ پیدا ہونے والا بچہ خوش مزاج اور پر امید ہو۔ اور خواتین کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے حمل کے وقت کے دوران خیرات کیا کریں تاکہ خدا بھی ان پر اپنا کرم اور اپنا فضل کرے، کیونکہ یہ جو پورا عرصہ ہوتا ہے یہ نہ صرف اس خاتون کے لیے بلکہ اس کے بچے کے لیے بھی بہت ہی نازک وقت ہوتا ہے۔ تو یہودی روایات کے مطابق یہ ایک بڑی یہ چونکہ ہمارے ہاں اس کو اتنا اہمیت نہیں دی جاتی سبت کے دن کو، تو ان کے ہاں چونکہ بہت زیادہ اہم ہے، اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سبت کے دن ڈھلنے تک لازمی کچھ نہ کچھ کھائیں۔ تو یہ جو خوراک وہ سبت کے دن میں کھاتی ہیں یہ پورا ہفتہ انہیں روحانی خوشی بخشتی ہیں۔ تو میں پھر سے یہ اس تمام روایات کی روشنی میں اپنی تمام بہنوں اور بیٹیوں سے گزارش کروں گی کہ کسی بھی زندگی کے کسی بھی دور سے آپ گزر رہی ہیں تو آپ کلام کو زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں شامل کریں، اور ہر ایک پریشانی اور دکھ کے وقت میں آپ کلام پاک کی تلاوت کریں اور دعا میں وقت گزاریں۔ یہاں پر ناظرین میں اپنے ان بہنوں سے، ان بیٹیوں سے، خاص کر ان بزرگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیٹی یا بہو اس خوشی کے عمل سے گزر رہی ہے تو پلیز اپنے گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھیے، کیونکہ جو ماحول آپ اپنے گھر میں رکھیں گے، خوشحالی رکھیں گے، خوش مزاجی کے ساتھ رہیں گے، وہی اثر اس ماں پر اور آنے والی زندگی پر ہوگا۔ تو ان چیزوں پر غور کیجیے گا اور دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی کتنی خوبصورت اور پرسکون ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ سسٹر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ مقدس متی رسول کے انجیلی بیان میں خداوند یسوع المسیح کے نسب نامے میں جن 4 خواتین کا ذکر ہے جنہیں کلام مقدس میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، ان کا ذکر ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نسب نامے میں موجود ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ ان کے شجرہ نسب میں ان کا ذکر کیوں ہے؟ ممکن ہے دور جدید میں ہمیں یہ بات حیران کن نہ لگے، لیکن یہودی نسب نامے میں عورتوں کا ذکر کیا جانا بڑی عجیب اور معیوب بات سمجھی جاتی تھی، کیونکہ یونانی اور یہودی تہذیبوں میں عورتوں کو کوئی قانونی حق حاصل نہیں تھا۔ وہ نہ تو جائیداد کی وارث بن سکتی تھیں اور نہ ہی عدالت میں گواہی دے سکتی تھیں۔ وہ مکمل طور پر اپنے خاوند کے ماتحت ہوا کرتی تھیں، اور ان تہذیبوں میں اسے انسان سے بھی کچھ کمتر ہی سمجھا جاتا تھا۔ اس کے باوجود متی رسول اپنے انجیلی بیان میں جب یسوع المسیح کا نسب نامہ بیان کرتے ہیں تو انہوں نے کوئی 1-2 نہیں بلکہ 4 خواتین کا ذکر کیا ہے۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ کتاب مقدس میں ان کے بارے میں جو بیان کیا گیا، تو میں وہ حوالہ جات بھی کوٹ کرنا چاہوں گی تاکہ اگر ہمارے ناظرین ان کو ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھ لیں۔ ہاں، آپ حوالے بتا دیں ہمارے اسکرین پر ہمارے ناظرین کے لیے وہ پیش کیا پیدائش جائے گا۔ 38 باب کے مطابق وہ پوری تمر کے بارے میں پوری کہانی ہے۔ جی، تو تمر ایک زناکار عورت تھی، راہب بت پرست اور یرو کی قصبی تھی۔ یشوع 2 باب 1 سے 7 آیت میں راہب کا ذکر ہے۔ اور بتسبا وہ عورت تھی جس سے داؤد بادشاہ نے ورگلایا تھا۔ 2 سیموئیل کا 11واں اور 12واں باب بتسبا کی اور داؤد کے کہانی داؤد کے واقعے کے بارے میں ہے۔ روت یہودی نہیں بلکہ موابی عورت تھی۔ روت 1 باب اس کی 4 آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے، اور موابی لوگوں کے لیے یہ حکم تھا، استثنا اس کے 23ویں باب کی 3 آیت میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ موابی لوگ 10ویں پشت تک خداوند کے جماعت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ وہ خواتین ہیں جن کے بارے میں کلام مقدس میں کس انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ ان 4 عورتوں کو نسب نامے میں اس لیے شامل کیا گیا کہ ہم اپنی معراج یعنی مقدسہ مریم تک پہنچ پائیں۔ مرکز کے 6 باب کی 3 آیت، گلتیوں کے 4 باب کی 4 آیت اور مکاشفہ کے 12ویں باب کی 1 سے 5ویں آیت سے ظاہر ہے کہ لوگ جانتے تھے کہ یسوع المسیح کی پیدائش کوئی عام طریقہ کار سے نہیں بلکہ ایک عجیب و غریب پیدائش تھی، اور متی رسول کی پوری یہ کوشش تھی کہ نسلی بنیادوں پر ثابت کرے کہ خداوند یسوع مسیح پاک نسل سے ہیں۔ ان عورتوں کا ذکر کر کے وہ کم از کم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ممکن ہے وہ گنہگار ہی ہوں، لیکن خدا نے گنہگاروں کو بچانے کے لیے اور اپنی خدمت کے لیے بھی ان کو چن لیا۔ متی رسول اپنے انجیلی بیان کے شروع ہی میں یہ دکھاتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کے درمیان باڑ ٹوٹ گئی، اور عورتیں مردوں کے ہمراہ یسوع المسیح کے نسب نامے میں شریک ہیں۔ نیز یہ کہ یہودیوں اور غیر اقوام کے باڑ بھی ٹوٹ گئی۔ روت یسوع المسیح کی آمد میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، جو نہ صرف یہودیوں کا مسیح ہوگا بلکہ تمام دنیا کا نجات دہندہ ہوگا۔ پھر گنہگار عورتوں مثلاً بتسبا اور تمر کو
یسوع کی ماں مقدسہ مریم کے مساوی حیثیت یہ دکھاتی ہے کہ اچھے اور برے لوگوں کے درمیان کی باڑ بھی ٹوٹ گئی ہے، جیسا کہ پولس رسول بیان کرتے ہیں کہ کچھ فرق نہیں، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ انجیل کے شروع ہی سے سب کے لیے خدا کی محبت پر زور دیا گیا ہے، اور کوئی بھی شے خدا کی محبت کے راستے میں کھڑی نہیں ہو سکتی۔ کوئی بھی شخص ایسا نہیں جسے خدا کی یا یسوع المسیح کی بطور نجات دہندہ ضرورت نہ ہو۔ کوئی بھی شخص یسوع المسیح کے فضل اور ترس کے دائرے سے باہر نہیں۔ تاہم ان ناموں کی فہرست کے آخر میں یسوع المسیح کا مقدس نام آتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو نام متی رسول نے اپنی فہرست میں شامل کیے ہیں ہمارے گناہ ان سے بھی زیادہ گھنونے ہوں، لیکن جب ہم توبہ کر لیتے ہیں اور یسوع المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے اور کلام مقدس کی بیان کردہ باتوں پر اپنی زندگی گزارتے ہیں تو یسوع مسیح نہ تو ہمیں آسمانی بادشاہی سے خارج کرتے ہیں اور نہ ہی ہمیں اپنا بھائی کہنے سے شرماتے ہیں۔ بہت شکریہ سسٹر۔ میں آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی، ٹائم بالکل اختتام پر ہے، تو چاہوں گی کہ آپ کم لفظوں میں اس کو بیان کریں کہ بہت سے لوگ سسٹر جس طرح بھی آپ نے بات کی، اور میں تو خیر جانتی ہوں ان ساری چیزوں کو، مگر مجھے اپنے ناظرین کے لیے ان باتوں کو کلیئر کروانا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ جو نئے دیکھنے والے وہ بھی ان باتوں کو سمجھ سکیں، جان سکیں۔ جی، جس طرح بھی ہم نے یہ اس سوال کا جواب آپ سے بہت خوبصورتی کے ساتھ لیا، اب آپ یہ بتائیں کہ جو بہت سارے ایسے لوگ ہیں گناہ، بدی اور بہت ساری برائیوں میں ملوث رہ چکے ہوتے ہیں، مگر جب وہ اپنی پرانی روش کو چھوڑتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ نہیں یار ہم سے یہ گناہ ہوا ہے، یہ بدی ہوئی ہے، ہم اسے چھوڑ کر آگے بڑھیں اور خدا کی راہ پر چلیں، مگر خدا تو اسے اپنا لیتا ہے، کیونکہ خدا کا وعدہ ہے کہ تیرے گناہ کرمزی ہی کیوں نہ ہوں بالکل میں انہیں دھو کر برف کی مانند سفید بالکل کر دوں بالکل گا۔ مگر جس معاشرے میں ہم رہ رہے وہ لوگ وقتاً فوقتاً تانا زنی کرتے ہیں اور ایسے پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ وہ انسان کیا کرے۔ پھر اس بارے میں آپ بتائیں کہ کلام مقدس کیا کہتا ہے؟ اناجیل کے مطالعے کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع المسیح ہماری طرح تھک جاتے تھے، انہیں بھوک بھی لگتی تھی اور پیاس بھی، ان کے آنسو بہتے تھے اور وہ ہماری ہی طرح دکھ اور درد محسوس کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ماں سوائے گناہ کے تمام باتوں میں وہ ہماری ہی جیسی فطرت رکھتے تھے اور انہیں انسانی فطرت کی تمام کمزوریوں کا بھی علم تھا۔ تیموتھیوس کے پہلے خط میں پولس رسول بھی بتاتے ہیں کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آئے۔ تو جیسا آپ نے بیان کیا کہ جب کوئی بھی شخص اپنی پچھلی روش کو چھوڑ کر خداوند یسوع کو قبول کر کے اپنی نئی زندگی شروع کرتا ہے تو ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس کے ایمان کی مضبوطی کا باعث بننا چاہیے۔ میں بتانا چاہوں گی کہ بذات خود یسوع المسیح نے بھی ابلیس کی آزمائشوں کا تجربہ کیا اور اس کی ہر آزمائش کے جواب کا آغاز ان الفاظ سے کیا کہ لکھا ہے۔ اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنے ارد گرد کے رہنے والوں جو کہ ابلیس کا کردار ادا کر رہے ہیں، میں یہی کہوں گی جی کہ بالکل اگر کوئی تانا زنی کرتا ہے کسی کے لیے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ابلیس کی کردار اپنا رہا ہے، تو ان لوگوں کو بھی کلام مقدس سے ہی جواب دینا چاہیے، کیونکہ کلام خدا کے مطابق جب ہم کلام کو کثرت سے اپنے دل میں بسنے دیتے ہیں تو پھر ہم داؤد بادشاہ کی طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ بالکل اور مزید داؤد بادشاہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے تیری شہادتوں کی طرف قدم موڑ لیے، میں نے تیرے فرمان جاننے کے لیے جلدی کی اور دیر نہ لگائی۔ تو جو لوگ کلام مقدس کے اس پیغام کی روشنی میں اپنی پرانی روش کو چھوڑ کر یسوع کو قبول کرتے ہیں اور اس کے کلام کی روشنی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہ تمام لوگ خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی ان کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتا ہے تو ہمارے منجی عالم نے ان کے لیے سخت الفاظ میں تادیب کی ہے۔ لوکا کی انجیل اس کے 70ویں باب کی 2 آیت میں یوں مرقوم ہے، ان چھوٹوں میں ایک کو ٹھوکر کھلانے کی نسبت اس شخص کے لیے یہ بہتر ہوتا کہ چکی کا پاٹ اس کے گلے میں لٹکایا جاتا اور وہ سمندر میں پھینکا جاتا۔ بہت خوبصورت بات سسٹر آپ نے کی۔ جی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں جی آپ؟ میں اس کو مزید تھوڑا سا بیان کرنا چاہوں گی کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کا کردار ابلیس کی مانند ہے۔ مقدس یوحنا کے انجیلی بیان کے مطابق یسوع فرماتے ہیں کہ ابلیس جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے، اور مکاشفہ میں بھی اسے الزام لگانے والا کہا گیا ہے اور ساتھ ہی اس کا انجام بھی بتا دیا گیا ہے۔ لہٰذا مکاشفہ کی کتاب کے 12ویں باب کی 10ویں آیت یوں بیان کرتی ہے
کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو دن رات ہمارے خداوند کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا تھا گرا دیا گیا ہے۔ تو اس حوالے کی مناسبت سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی شخص کسی پر بھی الزام لگاتا ہے تو اس کا انجام وہی ہوگا جو مکاشفہ کی کتاب میں درج ہے۔ جس طرح سے فرشتے کا پیغام سن کر مقدسہ مریم نے حمدیہ گیت گایا، آئیے آج ہم کرسمس کے اس خوبصورت پرمسرت موقع پر خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کی خوشی میں ایک حمدیہ گیت ہماری اسپیشل گیسٹ، خصوصی گیسٹ سسٹر شازیہ یعقوب کے ساتھ مل کر ایک پرستش کا گیت سنتے ہیں اور اس سے پہلے ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ جی سسٹر، آپ کب سے خداوند کی خدمت میں ہیں؟ کب سے خدا کے لیے پرستش کر رہی ہیں؟ ویسے تو بچپن سے ہی خداوند نے مجھے اس خدمت کے لیے چنا ہوا ہے اور 12 سال سے میں سیکھ رہی ہوں۔ اگر آپ کچھ سنانا چاہیں تو اس پروگرام کا جو ہے وہ رونق جو ہے وہ دوبالا ہو جائے گی۔ ہم ضرور آپ سے کچھ سننا چاہیں گے۔ جی بالکل۔ جی یہ میری سی ڈی کا رودی قوت سی ڈی کا نام ہے جی، اور آصف علی خان صاحب نے کمپوزنگ کیا ہوا ہے یہ گیت اور میں نے اس کو مطلب نبھایا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کر۔ جی ضرور۔ اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔ پھلاں نالے کلیاں نے گیت سنایا، ویکھو جی یسوع چرنی چ آیا، پھلاں نالے کلیاں نے گیت سنایا، ویکھو جی یسوع چرنی چ آیا، پھلاں نالے کلیاں نے گیت گوندے ہس ہس چن نالے تارے، یسوع آ کے پاپیاں دے لیکھ سوارے، گیت گوندے ہس ہس چن نالے تارے، یسوع آ کے پاپیاں دے لیکھ سوارے، لیکھ سوارے، انہیں آ کے دنیا تے روپ وٹایا، ویکھو جی یسوع چرنی چ آیا، پھلاں نالے کلیاں نے گیت سنایا، ویکھو جی یسوع چرنی چ آیا، پھلاں نالے کلیاں نے